बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें। इस वक्त तो इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी खबरों का मरकज़ है, जबकि लंदन से बराह रास्त टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं और लंदन फ़ोन कॉल्स भी रिसीव कर रहा है। और मामला एक है, आर्मी चीफ की तैनाती। नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, उसके लिए अब हतमी राउंड शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब इस सारे खेल से उन्होंने कहा जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको मर्जी लगाएं, मेरा आर्मी चीफ आने वाले पे या जाने वाले पे कोई ऐसा मेरा नुक्ता नहीं है। जाने वाले पे वो जरूर बयान करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। आने वालों के बारे में वो बिल्कुल फराख दिल हैं और उनके यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं। उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया और उन्होंने, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर अब मामला गड़बड़ थे, मुस्लिम लीग नवाज के अंदर गड़बड़ मामला थे, और जिसकी वजह से मलबा इमरान खान साहब पे फेंका जा रहा था कि जनाब इमरान खान साहब की तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, उनको रोकें, पहले उनको रोकें, फिर हम नए आर्मी चीफ का तयन करेंगे। और लेकिन हकीकत यह थी कि नवाज शरीफ साहब कुछ और सोच रहे थे और शहबाज शरीफ साहब कुछ और सोच रहे थे। शहबाज शरीफ साहब का धड़ा एक तरफ था और उस धड़े में कौन कौन शामिल थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और नवाज शरीफ साहब का धड़ा आपको पता ही है, पहले दिन से वाज़ेह है, लिहाजा इस पे बहस चल रही थी। और अभी तक एक खबर और भी दे दूं कि चलें वो आगे जाके मैं आपको बताता हूं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा डिटेल्स के साथ पहले सुन लें कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। आर्मी चीफ अगले 72 घंटों में चीज़ें फाइनल होनी है जी। और क्योंकि आज 18 तारीख हो गई है और 19 तारीख हफ्ते को शाम 8 बजे इमरान खान साहब ने एक अहम ऐलान भी करना है। 20 तारीख को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया हुआ है और उसमें लेजिस्लेशन का मामला, लेकिन उससे पहले मुशावरत का अमल। हुक्मरान इत्तेहाद मुस्लिम लीग नवाज के अंदर दो धड़े, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब हैं कमज़ोर दिल के, कमज़ोर आसाब के, और वो नहीं चाहते कि उनकी जाने वाले से बिगड़े या आने वालों के साथ ताल्लुकात ख़राब हों, लिहाजा वो कमज़ोर दिल, कमज़ोर आसाब के मालिक थे। तो उन्हें हो गया कोरोना, और वो एक साइड पे बैठ गए हैं या बिठा दिए गए हैं। और अब नवाज शरीफ साहब ने बराह रास्त चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया है और शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि आप ज़रा आराम करें, आप क्वारंटीन हो जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ज़रा खुल के बात भी नहीं कर सकते। और ये भी है कि हो सकता है नवाज शरीफ साहब को एक पैगाम दें, शहबाज शरीफ साहब को आगे दूसरा पैगाम पहुंचा दें और कन्फ्यूजन हो, तो लिहाजा नरम बात की अब गुंजाइश नहीं है। 2 और 2 4 की तरह आंखों में आंखें डालकर बात करने की का वक्त है, इसलिए शहबाज शरीफ साहब साइड लाइन पे हैं, आराम फरमा रहे हैं। उनकी जगह पे इसहाक डार साहब को मैदान में उतारा गया है। जरदारी साहब इस्लामाबाद में मौजूद, बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में मौजूद, और वो दरपर्दा मुलाकातें भी कर रहे हैं, पैगामात वसूल भी कर रहे हैं, पैगामात पहुंचा भी रहे हैं। तो उन जरदारी साहब से इसहाक डार साहब एक वफद के साथ गए और उनको 2 चीज़ों पे एतमाद में लेने की कोशिश की। पहला ये कि हमारी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का जो इख्तियार है वो प्राइम मिनिस्टर का है, तो आप ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के सुपुर्द कर दें, वो जिसको भी चाहेंगे लगा दिया जाएगा। और अनऑफिशियली नाम उनके साथ डिस्कस भी किया गया, जरदारी साहब के साथ नाम भी डिस्कस किया गया और नवाज शरीफ साहब का पैगाम जरदारी साहब को पहुंचाया गया कि हम पे भरोसा करें और मिसाक़े जमहूरियत के बाद जो कुछ हमने आपके साथ खेल खेला था, अब वो दोबारा खेल नहीं खेलेंगे। अब हमारा सियासी दुश्मन एक ही है और वह इमरान खान, लिहाजा हम आपस में लड़ेंगे नहीं, हम पे भरोसा किया जाए। ये पैगाम पहुंचाया गया जरदारी साहब को। तो जरदारी साहब ने नीम रजामंदी, मशरूत आमादगी का इजहार किया है। नीम रजामंदी, मशरूत आमादगी, कुछ पैगामात भिजवाएं जवाबी इसहाक डार साहब के जरिए कि मियाँ साहब तक ये पहुंचा दें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो राब्ते में है नहीं। शहबाज शरीफ साहब आराम कर रहे हैं और टेलीफोन कॉल भी नहीं वो सुनते, क्योंकि वो कहते हैं कि टेलीफोन कॉल ज़्यादा लंबी हो जाए या ज़्यादा वजनी हो तो गले में खराश शुरू हो जाती है, लिहाजा वो फ़ोन कॉल भी नहीं सुन रहे। तो जरदारी साहब को पैगाम पहुंचा दिया गया। जरदारी साहब ने वापस मियाँ साहब तक भी पैगाम पहुंचा दिया और अपनी मरियम बेटी तक भी।
کہ جناب پہلے تو ذرا تھوڑی سی شیورٹیز، ایک چیز، دوسری چیز جو ڈسکس کی گئی زرداری صاحب کے ساتھ وہ تھی جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے، وہ بہت ضروری ترمیم ہے، وہ ضروری ہے، وہ جو ترمیم کرنی ہے اس کے بارے میں بھی اعتماد میں لیا گیا، کیونکہ پہلے جلد بازی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا جا رہا تھا، لیکن اتحادیوں نے معذرت کر لی تھی کہ جناب پہلے ہمیں بتائیں کہ معاملہ کیا ہے، ہم بھی آپ کے اتحادی ہیں اور ہماری وجہ سے ہی آپ وزارت عظمیٰ کے مزے لوٹ رہے ہیں، لہٰذا آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بارے میں بھی ان کو اعتماد میں لیا گیا۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب انتظار کر رہے تھے، انہوں نے پیغام بھی بھجوایا تھا کہ فیس سیونگ کے لیے ہی، دنیا کو دکھانے کے لیے ہی مجھ سے کم مشاورت تو کر لیں، مجھے بتا تو دیں، میں نے کون سا بولنا ہے۔ لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی اسحاق ڈار صاحب کی مشاورت ہوئی، ان کو بھی میاں نواز شریف صاحب کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ اب ٹیلی فون پہ بات کروائی ہے یا نہیں کروائی اس کے بارے میں ابھی کنفرم نہیں ہے، کیونکہ کافی محتاط رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ٹیلی فون کالز نہ ہی کروائی جائیں، اور میاں صاحب اب بعد میں ہی ملیں گے جب یہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی، اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اعتماد میں لے لیا۔ پھر ایک اور خبر، چلیں وہ خبر آپ کو ابھی روک لیتے ہیں، تو یہ تو ہے جی معاملہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا۔ تو ایک اطلاع ہے کہ زرداری صاحب نے مشروط طور پہ مشروط آمادگی کا اظہار کیا ہے اور کچھ اپنے کچھ چیزیں آپ ان کو بتائی ہیں کہ میاں صاحب تک ہو، تو اس کے بعد پھر یہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ اٹھایا جائے اور اس کو کر لیا جائے، اور موسٹ لائکلی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ جی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں حکمران اتحاد کا اتفاق ہو جائے گا اور نیا آرمی چیف ہی آئے گا، اور اس میں اور دوسری کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور اسی دوران جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف، انہوں نے اوکاڑا کا وزٹ کیا، اوکاڑا کا الوداعی دورہ کیا، اس کے بعد بہاولپور کا الوداعی دورہ کیا، اور بہاولپور میں وہ اپنے درینہ دوست جناب کور کمانڈر بہاولپور فیض حمید صاحب سے بھی ملے، ظاہر ہے وہ کور کمانڈر ہیں، انہوں نے ریسیو کیا، اور ان کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ہوگی یہ میں آپ کو فی الوقت نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ بھی ایک کافی اہم باتیں ہیں۔ بہرحال اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا جو معاملہ ہے شہید ارشد شریف کا معاملہ، شہید ارشد شریف، ان کا قتل، مزید حقائق سامنے آ گئے ہیں، مزید حقائق سامنے آ رہے ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے حقائق سامنے آ رہے ہیں، اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شہید ارشد شریف کو منصوبہ بندی کر کے ٹارگٹ کلنگ کی گئی، قتل کیا گیا، نشانہ لے کے مارا گیا، اور وہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، وہ کوئی حادثہ نہیں تھا، وہ کوئی غلط شناخت کا نہیں تھا، بلکہ مارنے والوں کو بھی پتہ تھا کہ اس میں کون ہے، اور جو ساری منصوبہ ساز ہیں وہ بھی سب اس ساری چیز کو مانیٹر کر رہے تھے، کیونکہ کینیا کے انسانی حقوق کمیشن نے پاکستان کے سینئر صحافی شہید ارشد شریف کے نیروبی کے قریب جو انہیں پراسرار طور پہ قتل کیا گیا، پراسرار حالات میں ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، اس کے بارے میں یہ کینیا ہیومن رائٹس کمیشن کے مارٹن مووین جینا ہے، انہوں نے ایک ٹیلی ویژن کو بتایا ہے کہ ارشد شریف کو واضح طور پہ منصوبہ بندی کر کے قتل کیا گیا، اور یہ کہ تحقیقات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کارروائی میں اندر کے لوگ ملوث تھے اور ارشد شریف کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ یہی بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہاں پہ مانیٹر کیا جا رہا تھا، نگرانی کی جا رہی تھی، کیونکہ شہید ارشد شریف کا کینیا میں قیام طویل ہو گیا تھا، اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ اور مارٹن ماونجینا کا کہنا ہے کہ جی یہ موقف کہ ارشد شریف کا قتل غلط شناخت کے سبب ہوا کمزور ہے۔ ارشد شریف جس گاڑی میں سفر کر رہے تھے وہ اہم افراد ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی وی وی آئی پی لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ عام گاڑی نہیں تھی، اس لیے شناخت کی غلطی اور یہ چوری اور بچے کا اغوا یہ سب ڈرامہ فراڈ تھا، جو کہ اب کینین ہیومن رائٹس کمیشن نے یہ بات کنفرم کر دی ہے۔ ارشد شریف پر گولی چلانے والے تربیت یافتہ افراد تھے۔ اگلا سوال یہ بھی
انہوں نے بتا دیا ہے تحقیقات سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ ارشد شریف پہ گولی چلانے والے ماہر نشانہ باز تھے، تربیت یافتہ تھے۔ اور پھر یہ بھی مارون جینا نے کہا کہ دنیا کے تمام ممالک کی کرپٹ پولیس میں کینیا کا تیسرا نمبر ہے، اور ان کی تنظیم کینیا پولیس کی 2 دہائیوں کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دستاویزی شکل دے چکے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے جی۔ اور یہ کینیا کی پولیس کو کس نے انگیج کیا، یہ بھی ایک مہمہ ہے۔ کس نے انگیج کیا اور کس نے یہ سارا کچھ کیا، اصل سوال وہاں سے شروع ہوگا اور وہیں سے پتہ چلے گا۔ پھر ایک اور رپورٹ بھی سن لیں، اور وہ ہیں کینیا کے صحافی۔ انہوں نے بھی اہم سوالات اٹھا دیے ہیں اور انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم پہ کے بارے میں کچھ اپنی آبزرویشنز دی ہیں، اور وہ آبزرویشنز انہوں نے کہا کہ جی جو پاکستان سے تحقیقاتی ٹیم آئی تھی وہ ایک خاص ذہن بنا کر آئی تھی، اور اسی خاص ذہن کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے سوالات کیے، اور اسی زاویوں سے ہی سوالات کیے، اور انہی سوالوں کی جواب تلاش کرنے کی کوشش کی اپنی سوچ کے مطابق۔ اب ان کی جو بات ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور پہلے ان کی بات سن لیں کہ پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم معلومات کو اپنے ذہن کے مطابق جاننے کی کوشش کر رہی تھی، اور عمومی تاثر یہی ہے کہ ارشد کی موت جو ہے وہ GSU کی فائرنگ سے ہوئی ہے، یہ کینین صحافی کہہ رہے ہیں۔ اور کینیا پولیس جو ہے ایک زاویے پر تحقیقات نہیں کر رہی، بلکہ اس کا دائرہ وسیع ہے، اور یہ ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے اس کی تحقیقات کر رہی ہے، جو انڈیپینڈنٹ ان کا کمیشن ہے۔ کینیا پولیس کے مطابق ارشد شریف کی گاڑی پر فائرنگ کرنے والے زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ اب یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے، اور تفتیش میں سامنے آیا ہے کہ 2 گولیاں ایسے شخص نے چلائیں جو کھڑا ہوا تھا، اور تفتیش کے مطابق باقی ساری گولیاں زمین پر لیٹے ہوئے افراد نے چلائیں، یعنی پہلے سے باقاعدہ طور پہ منصوبہ کیا ہوا تھا کہ شو یہی کرنا ہے۔ لیٹے جو ہوتے وہ گاڑیوں پہ کر رہے تھے فائرنگ، اور جو کھڑا تھا یا کھڑے تھے انہوں نے شہید ارشد شریف کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا۔ تفتیش کے مطابق باقی ساری گولیاں زمین پر لیٹے ہوئے لوگوں نے چلائیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی واضح ہے، ایک بات واضح ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تشدد نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹھوس شواہد کے ساتھ کہنا چاہیے کہ تشدد ہوا ہے۔ اور پاکستان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ 12 نشانات کی تصدیق کی گئی ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نہیں بتایا کہ نشانات کس چیز کے ہیں، اور کیا نشانات ارشد کے جسم پر موت سے پہلے کے ہیں یا پوسٹ مارٹم کی وجہ سے آئے ہیں۔ یہ بھی ایک کوشچن انہوں نے کیا ہے کہ ہو سکتا ہے جو پوسٹ مارٹم کی وجہ سے باڈی سے پارٹس لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو زخم آتے ہیں ہو سکتا ہے وہ زخم ہوں، اور 12 نشانات کی وجہ ٹارچر نہیں بتایا، اس لیے ہم تشدد کا نہیں کہہ سکتے۔ کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا کہ ارشد کی موت گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی، جیسے سب کہہ رہے ہیں، اور کئی گھنٹے تشدد ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ ان پر کتنے گھنٹے تشدد ہوا۔ پاکستان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کینین صحافی کے مطابق یہ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مضحکہ خیز اس لیے ہے کہ اس میں پیتھولوجسٹ نے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں تیار کی، نہ ہی پوسٹ مارٹم ٹیم کے سربراہ تھے وہ، بلکہ پوسٹ مارٹم ٹیم کی رپورٹ کے جو پوسٹ مارٹم ٹیم کی سربراہی تھی وہ نیورو سرجن کر رہا تھا، اور ارشد شریف کا قتل ہائی پروفائل ہے اور پوسٹ مارٹم اس طرح کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا ہے، ایسے سوالات کی وجہ سے دونوں پوسٹ مارٹم رپورٹس مشکوک ہیں، اور پاکستان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں گولی نہیں بلکہ دھات کے ٹکڑوں کا ذکر ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ کینیا میں باڈی کا ایکس رے نہیں کیا گیا، پاکستان میں ایکس رے لیا گیا، اسی لیے شاید دھات کے ٹکڑے جو ہیں وہ ظاہر ہوئے ہیں۔ اب یہ شہید ارشد شریف کا معاملہ ہے، ہر طرف سے تضادات آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جھٹلایا جا رہا ہے، لیکن ایک بات پہ سارے متفق ہیں۔ اچھا، جو انہوں نے کہا نا پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ مخصوص ذہن کے ساتھ گئی تھی، پاکستان کی ٹیم جو گئی تھی وہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ صحیح سمت پہ سوچ رہی تھی،
کیونکہ شہید ارشد شریف پاکستان کے ایک مایہ ناز جرنلسٹ تھے، اور بہت سارے لوگ بلکہ کافی لوگ جانتے ہیں، پاکستان کی قوم جانتی ہے کہ شہید ارشد شریف کا قتل کیوں ہوا ہے۔ اس لیے کینین پولیس کو یا کینین صحافیوں کو یہ لگا ہوگا کہ مخصوص ذہن کے ساتھ آئے ہیں۔ بہرحال یہ تھی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔